अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। पहली खबर तो यकीन आपने अभी अभी सुनी होगी कि जी इलेक्शन कमीशन ने जनवरी एंड ऑफ द जनवरी 2024 को इलेक्शन का अंदिया दिया है और बड़ा मुबहिम सा भाई डेट का ऐलान भी कर सकते थे कि 30 नवंबर तक जो डिलिमिटेशन है हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और 30 को हतमी जो फाइनल लिस्ट है डिलिमिटेशन की जो हल्का नए बनेंगे उनकी फहरिस्तें सामने आ जाएंगी और आखिरी हफ्ता कहते हैं 54 दिन उसके बाद इलेक्शन होंगे, मगर डेट नहीं दी। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि भाई डेट भी दे सकते थे। ये लिम्बो में डालना और ये एक क्यास सा पैदा करना और एक बहस का आगाज़ करना, ये क्या मानी मेरी समझ में नहीं आया। जनवरी शदीद सर्दी का मौसम होता है। वैसे हिस्टोरिकली तो इलेक्शन 1970 का जो मुझे याद पड़ता है दिसंबर में हुआ है, अक्टूबर में भी हुए इलेक्शन जो है मेरे पास लिखा हुआ, और दो लास्ट इलेक्शन जो है वो मई में हुए हैं, 2013 भी और 2018 भी। एक अजीब सा एक फीलिंग है मेरी कि KPK और बलूचिस्तान बर्फ़ में होते हैं आधे से ज़्यादा, और बाकी सिंध में भी बड़ी शदीद सर्दी होती है, पंजाब के भी सबर्ब एरिया में। तो पहले ही एक प्रॉब्लम है कि जी अगर PTI को वोट में शामिल नहीं होने दिया गया, उसका बैलेट पे नाम नहीं हुआ, तो एक बड़ा नंबर कह सकते हैं कि जी वो बाहर ही नहीं निकलेगा, जो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात तो मेरा तो आर्गूमेंट ये है कि इस इलेक्शन से निकलेगा क्या जो इदारे टूट गए हैं, जो क्यास है, जो सकरात का आलम है इदारों में, क्या वो दुरुस्त हो जाएंगे? और जो ये मौजूद पार्टियां हैं, जो डायनेस्टीज़ हैं, जो ख़ानदानी हैं, जो जमहूरियत को इस्तेमाल कर रही हैं बल्कि अब्यूज़ कर रही हैं अपने इक़्तिदार के लिए और अपने दर नस्ल आगे बढ़ाने के लिए, और जिसकी वजह से निज़ाम से मायूसी फैली है और लोग वस्ट की तरफ चले गए। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि खास साहब रियासत मदीना और सारी चीज़ें वो चीज़ों से एक दूसरे से मामला से कौल व फ़ेल से और कारकर्दगी से मैच नहीं करती, मगर एक ज़िद है इस खित्ते की मशहूर, तो वो उस जानिब लगे हुए हैं कि जी नफ़रत के इजहार के लिए, मायूसी के इजहार के लिए, इश्ताल के लिए, गुस्से के इजहार के लिए एक ख़ास नज़रिए के साथ, नज़रिया तो है ही नहीं वहाँ भी कोई, कि बस ये एक ज़िद है तो ज़िद के साथ चले गए। इस सिचुएशन में इंतखाबात की कोख से क्या निकलेगा, जो मामला जो ख़राब हो रहे हैं, जो महंगाई बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय, और सिचुएशन रोज़ ख़राब से ख़राब हो रही है, उससे जो लोग ये समझते हैं कि इंतखाबात से कोई फ़ायदा होगा वो गलत फहमी का शिकार हैं। क्योंकि एक आलम कह रहा है कि जी इंतखाबात से एक नई क़ुव्वत मिलेगी, नई ताकत मिलेगी और काम कंसल्टेशन के साथ होगा और कंसंट्रेट करके होगा। मेरा जहन नहीं मानता। जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इदारे जिस तरह से बिल्कुल मुंजमद पड़े हुए हैं और कोई काम करने को यहाँ तैयार नज़र नहीं आता। तो बहरहाल देखते हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनका जलसा कैसा होता है, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जी साइफर केस में खान साहब की ज़मानत नज़र आती है, वो देखना है, और बहुत से इंटरनेशनल इश्यूज़ भी हैं, उनकी रोशनी में फैसला होगा कि अगर जो ख़बरें वेस्टर्न वर्ल्ड का मीडिया दे रहा है कि जी इंडेफिनिट इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये लारे लप्पे हैं, ये क्या हैं, ये आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। मगर ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन की कोख से कुछ नहीं निकलेगा, एक नया क्यास पैदा होगा जो इस वक्त ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जी PIA की निजकारी का अमल शुरू हो गया है, और वो PIA जिसमें खान साहब के दौर में पहले इल्ज़ाम लगाया कि इसके सारे पायलट जाली हैं,
اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس پہ بین لگا دیا. یورپ میں، امریکہ تو یہ پہلے ہی بند ہو چکی تھی. اس کے ٹوٹل جہاز اس وقت 30 کروڑ کی آبادی آلموسٹ کہتے ہیں، 25 کروڑ تو سینسس میں آ گئی ہے نا. 32 جہاز تھے، 32 سے 21 آپریشنل رہے، 21 سے اب 16 ہو گئے. اور حالات یہ ہیں کہ مسلم امہ کے ممالک جنہیں ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کیا، اب ہم جن کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں کہ دبئی میں بھی، ابوظہبی میں یا دبئی میں اور ریاض میں جہاز نہیں اڑ سکے کہ انہوں نے فیول دینے سے انکار کر دیا کہ جی پہلے پچھلی پیمنٹ دیں. جو کبھی ہمیں مفت تیل دیا کرتے تھے، تھک گئے وہ بھی ہم سے اور اکتا گئے بلکہ کہنا چاہیے. بدنامی سی بدنامی ہے کہ مطلب اس سے زیادہ بڑی کوئی شرمندگی ہو سکتی ہے کہ میں نے تو نہیں سنا کہ کسی کے کنٹری کے چھوٹے سے چھوٹے ملک کے جہاز کو کہیں روک اس لیے اڑنے سے رہ گیا ہو کہ اسے تیل دینے سے ایئرپورٹ نے انکار کر دیا ہو سول ایویشن نے کہ جناب پہلے پچھلی پیمنٹ دیں. یہ تو ایک محلے کی دکان میں جیسا نا کہ غریب مزدور بیچارہ مزدوری نہیں ہے بہت عرصے سے، تو وہ بار بار ادھار لیتا ہے، پچھلا قرض چکاتا نہیں ہے، تو ایک دن اسے انکار ہو جاتا ہے کہ جی اب تجھے سودا نہیں ملے گا، تو آج اپنے بچوں کو بھوکا سلا. جتنا سوچیں اتنی ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے. اور ساتھ میں نجکاری کی بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپریشن نہیں ہوئی تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اس کی نجکاری میں بھی. اور 2 اس کی کمپنیاں بنا رہے ہیں، وہ کس طرح ہوگی وہ ٹیکنیکل مجھے تو نہیں پتا. مجھے اس میں بہت دلچسپ خبر ہے ایک کہ اس کے اثاثے بتا رہے ہیں 147 بلین روپیز کے، اور اس کی لائبلٹی بتا رہے ہیں 742 بلین کے، کہ خسارہ ہی خسارہ ہے. اس ہاتھی کو کون لے گا، کیسے لے گا؟ اور پھر جو اس کے ورکرز ہیں کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے میں نے سٹوری کی تھی PIA پہ کہ پوری دنیا کی ایئر لائنز میں اکاؤ جو کہتا ہے، جو اس کو مین ادارہ ہے ایئر لائنز کو جو ڈیل کرتا ہے پوری دنیا میں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سے 12 سال پرانی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہتا ہے کہ ایک کمرشل جہاز پہ 23 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل، ایئرپورٹ سے لے کے جہاز کے اندر کرو سارا ملا کے کوئی 23 لوگ کام کرتے ہیں. اس ملک میں 700 لوگ کام کرتے ہیں 16 جہاز پر، اور بیکار ہیں سارے کے سارے. وہ یاد ہے یوسف رضا گیلانی نوکریاں دینے کے الزام میں اندر ہوئے تو کہتے تھے کہ اگر نوکری دینا جرم ہے تو میں یہ جرم کرتا رہوں گا، کہ جگہ ہے نہیں ہے کیونکہ پولیٹیکل حکومت چلانی ہے نا، ووٹ لینا ہے. اور اپنے رشتہ داروں کو، عام آدمی کو تو PIA میں نوکری نہیں ملتی نا، یا کسٹم میں یا پولیس میں، جو یہاں تک کہ CSS کے ایگزام میں بھی بے معنی و چوری ہوتی ہے. درجنوں واقعات میرے پاس. ایک مخصوص کلاس ورنہ یہ خاص نسل جو ہے وہ جج بنتی ہے، وہی PIA میں جاتی ہے، وہی پولیٹیشین ہے، وہی کسٹم میں ہے. ذرا نوٹ کر لیں تو 147 ارب روپے کے ٹوٹل اثاثے ہیں، جبکہ اس کا ہوٹل روزویلٹ جو نیو یارک میں ہے وہ اس وقت اراؤنڈ 2 بلین کا جو بند پڑا ہے. میں تو بہت حیران ہو رہا ہوں، 2 بلین کا نہیں ہوگا، 2.25 بلین کا ہوگا. 300 روپے کا ڈالر ہے نا، تو 550 تقریباً 500 لگا لیں، 500 ارب روپے کا تو ہوٹل ہے وہ. پھر پیرس میں ایک ہوٹل ہے، مجھے اس کا نہیں پتا وہ کتنا بڑا ہے، اس کی کیا ورتھ ہے. میں تو ابھی فوراً خبر پڑی ہے تو میں گفتگو کر رہا ہوں. مطلب ایک روزویلٹ ہوٹل 500-550 ارب روپے کا ہے. بھائی 1 بلین 300 ارب روپے کے برابر ہو گیا نا اگر خود دیکھیں. اور یہ 147 بلین کے ٹوٹل اثاثے بتاتے ہیں. یہ لگتا ہے آپس میں ہی خریدنے جا رہے ہیں کچھ لوگ، جو ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ 90s سے نجکاری جب سے شروع ہوئی ہے، چیزوں کو نوٹ کر لیں کون سا ملک کس نے کیسے خریدا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کو بیچا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. تو بہرحال مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا کہانی ہے. تو پھر عیاشیوں کا یہ عالم ہے کہ جولائی اگست میں یہ قوم 31 ارب 64 کروڑ روپے کی صرف چائے پی گئی. خالی آدمی چائے زیادہ پیتا ہے ویسے بائی دا وے. فارغ بیٹھے نا گھر میں تو یار چل یار چائے بنا لے،
اکثر سنتے ہیں ہم. اور میں 4 ماہ سے یہاں پر ہوں. آپ یقین کریں کہ 99% 2 بار چائے پیتے ہیں مشکل سے. 90 میں پیتا ہوں، میرے گھر میں تو کوئی نہیں پیتا میرے علاوہ. یہاں میں دن میں 4 سے 5 بار پیتا ہوں، کیونکہ ہر آدمی جسے دیکھو چائے پی رہا ہے، جسے دیکھو چائے پی رہا ہے. یہ فرسٹریشن کی علامت ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، انزائٹی اور بے روزگاری، کیا کہتے ہیں، فراغت جسے کہنا چاہیے کہ بھئی کچھ نہیں کر رہا، چائے پی رہے ہیں. تو ایسے ہی گھی کا، آئل کا ہے یہاں پر کہ میں نے پچھلے دنوں ڈیٹا میں نے کہیں شیئر کیا تھا، اب تو یاد نہیں ہے، کہ دنیا میں میرے خیال میں اس خطے میں سب سے زیادہ گھی کھایا جاتا ہے، آئل جو ہے، کہ ایک سال میں کوئی تقریباً 30 لیٹر کے اراؤنڈ، اور امریکن شاید 3-3.5 لیٹر کھاتے ہیں. تو ہر چیز میں انتہا ہے، بے حد ہے، ضرورت سے زیادہ ہے. جب پھر اس قوم کے عجیب مسائل ہیں. فائز عیسیٰ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک گروپ ان کو بالکل فرشتہ بنا کر پیش کر رہا ہے کہ بس اب دنیا بدلنے جا رہی ہے، عدالتی نظام مکمل درست ہو جائے گا. بھائی اس خطے کی، اس ریاست کی ایک ڈائنامکس ہے، اس کا ایک انوائرمنٹ ہے، اس کا ایک سماج، سوشو پولیٹیکل نارمس ہیں، اس کی ٹریڈیشنز ہیں، اور وہ کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے. کیا اس سسٹم میں کوئی نارمل ایک با کردار انتہائی اعلیٰ درجے کا آئیڈیلسٹک جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس نظام میں جا سکتا ہے؟ میں بخدا کوئی شک نہیں کر رہا فائز عیسیٰ صاحب پہ، اللہ تعالیٰ وہ کرے ایسے ہی ہوں، مگر اتنی توقعات لگا لینا کہ اب وہ سارے مسائل اس ملک کے حل کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹکا ٹوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. جسے دیکھیں ہیرو کے نام سے ان کے کالم آ رہے ہیں اور پوسٹیں لگ رہی ہیں، اور ایک طبقہ ہے انہیں گندا کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ جی ان کی بیگم جب وہ عدالت میں تھیں، ریفرنس تھا تو لاٹھی اسٹک پکڑ کے آتی تھیں اور دوپٹہ پورا اڑتی تھیں اور لاغر نظر آتی تھیں. اب اوتھ والے دن نہ وہ اسٹک بھی غائب ہو گئی، دوپٹہ بھی سر سے سرک گیا. مطلب ایسی سی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے چائے زیادہ کیوں پیتے ہیں کہ فارغ بہت ہے. اور دوسرے فائز عیسیٰ کی پوری ہسٹری تو نکال کے دیکھ لیں. یہ منیر ملک جو تحریک بحالی عدلیہ کی تحریک کے سرخیل میں تھے اعتزاز احسن کے ساتھ، یاد ہے یہ اطہر من اللہ، یہ سارے اسی گروپ میں کام کرتے تھے کراچی میں. افتخار چودھری کو ذہن میں لائیے اور سارے معاملات کو دیکھیے. اچھا پھر بلا شبہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آتے ہیں بظاہر، مگر اعتزاز احسن اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے کبھی. یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ بھی انہی کے لوگ ہوتے ہیں. اعتزاز کو سارا جو لوگ جانتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے. اور یہ تحریک بحالی عدلیہ جنہوں نے چلوائی تھی، جیسے چلی تھی، اس کے جو نتائج آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اسی نواز شریف کے جو آج فائز عیسیٰ کے لیے ترانے گا رہے ہیں، گن گا رہے ہیں، ان کی پوری پارٹی، ان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، اور فائز عیسیٰ نے کیسے مقدموں کا فیصلہ کیا ہے. اگر نواز شریف جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جی طے ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم تو وہی ہوں گے، کیونکہ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کا احسان اتارنا ہے. تو جناب فائز عیسیٰ کو انسان ڈیل کریں، اسی سماج کے فرد کے طور پہ دیکھیں کہ 100 میں جو 6 اچھے ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، مگر 100 میں اکلوتے نہیں ہیں. یہ ناممکنات میں سے ہے. اچھا پھر آپ مطالبات دیکھیں نواز شریف کے اور ان کی پارٹی کے. نواز شریف کی لوگ ہی مطالبے کروا رہے ہیں نا. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ کو اور فیض حمید کو پراسیکیوٹ ہونا چاہیے. بھائی واہ 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 واہ. یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جنہیں ووٹ کو عزت دیتے دیتے ووٹ کے ساتھ جو ریپ کیا تھا، یاد ہے آپ سب کو، اور ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا پوری ایبسلوٹ مسلم لیگ نون نے، اور یک زبان ہو کے دیا تھا. پہلے اب آہستہ آہستہ کہا گیا کہ جناب وہ نواز شریف کی مرضی شامل نہیں تھی اس کو ووٹ دینے میں.
پھر اب یہ کہا جا رہا پراسیکیوٹ کریں، کیونکہ بیانیہ تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ عمران خان پریویل کرتا ہے، اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیرو وہ ہے، نہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ یہ اینٹی کبھی اسٹیبلشمنٹ تھے، نہ یہ ہو سکتے۔ 40 سال کی عمر کے بعد طے ہو جاتا ہے کہ پیغمبری ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں منافقتوں کا، ہپوکریسی سی ہپوکریسی ہے کہ یہ کل تک کیا تھے، آج اچانک ووٹ لینے کے لیے، مطلب ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ عوام کتنی بے وقوف ہے اور اس کی میموری کتنی کمزور ہے، کتنی جلدی یہ بھول جاتی ہے، تو مگر لوگ ہیں جو یاد دلاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ یہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں جس میں راجا ریاض اپوزیشن ہو اور پھر اسے اپنے اندر شامل کر لیں، پہلے یہ باجوہ کو ووٹ دے دیں، ایکسٹنکشن دلوا دیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ جناب جنہوں نے یہ ہائیبرڈ نظام لے کر آئے تھے انہیں پراسیکیوٹ کرو۔ مطلب جب ایکسٹنکشن کے لیے ووٹ دے رہے تھے تو اس وقت وہ بالکل صاف ستھرے تھے باجوہ صاحب۔ سیاست دانوں کی انہی منافقتوں کی وجہ سے نہ کبھی جمہوریت پنپ سکی، نہ کبھی فوج بیرکوں میں واپس جا سکی۔ لوگ تنگ آ کر، ایک عام آدمی بیچارہ کیسے کہاں سمجھتا ہے ان بہت ساری باتوں کو، اتنے ڈیپ، اتنے گہرے مسائل کو، تو وہ پھر آخر میں کہتا ہے کوئی یار وہی آ جانتے بہتر ہے۔ ان کی یہ حرکتیں اس نے اس ملک کو ٹکا ٹوکری کیا اور ان کی منافقتوں نے عوام کا جینا دھوپر کر دیا۔ ان کا کیا گیا، یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں، جیل میں بھی ہوں۔ آپ جو نواز شریف جو جیل میں جتنا عرصے رہے ہیں وہ ساری ڈیٹیل نکلوا لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرائم منسٹر کا ہی آلموسٹ پروٹوکول تھا۔ جیسے خان صاحب کو آج دیسی گھی میں دیسی مرغی کھانے کو دی جا رہی ہے، رونے گانے وہ بھی ڈال رہے ہیں، اور پھر مارکیٹنگ میں تو خان صاحب نے سب کو مات دے دی ہے نا، کہ وہ عباد فاروق کون ہے جس کے بچہ اللہ سے جنت الفردوس میں جگہ تھے، معصوم بچہ تھا، کسی ماں باپ کو یہ تکلیف نہ دے، مگر ایک وہ طبعی موت مرا ہے۔ اس کی لاش اٹھا کر کندھے کندھے گھوم رہی ہے آدھی سے زیادہ قوم، اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ جیسے اسے جنرل عاصم منیر نے مار دیا ہے یا کسی سیاستدان نے اپوزٹ جو خان صاحب کے انہیں مار دیا ہے۔ مارکیٹنگ تو کوئی ان سے سیکھے، نوحے ڈالنا، یہ مارکیٹنگ کی دنیا ہے نا۔ جو مارکیٹنگ زیادہ اچھی کرے گا تو مارکیٹنگ خان صاحب کی ابھی بھی اچھی ہے کہ انہیں جیل سے جس طرح سے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ریاست مدینہ کے امیر المومنین کے طور پر اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی لوگوں کی ان کی باتیں سنیں کہ امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں، یہاں امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں، تو پتہ جواب کیا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جنگ کی اور کفار مدینہ سے صلح کی، وہ مصلحت تھی کہ آنے والے وقتوں میں ایسی دلیل لاتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جائے۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی۔ غور کریں کہ یہ انتخابات آپ کو کیا دے سکیں گے اور ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، یہ لارا لپا دیا جا رہا ہے، اس پہ کل بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔